जन्म लिया होता तेरे होते, जन्म लिया होता तेरे होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आपकी परवरिश और तरबियत सबसे पहले तो आपकी वालिदा ने की, इसलिए कि वालिद मोहतरम का इंतकाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पेट में रहने ही के दौर में हो गया था। अल्लाह के नबी अभी पैदा ही नहीं हुए थे कि बाप का साया आपके ऊपर से उड़ गया, आप यतीम पैदा हुए। और हजरत आमीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा, उन्होंने दूध पिलाया। और अरब का दस्तूर ये था कि अरब के अंदर आम तौर पर माएँ ही अपने बच्चों की पूरी परवरिश, किफालत और दूध के पिलाने का निजाम नहीं रखती थी, बल्कि उमूमन दाइयाँ होती थी और उन दाइयों के हवाले बच्चे को कर दिया जाता था। और आम तौर पर ये दाइयाँ अरब के गांव और देहात में हुआ करती थी। वहां की औरतें ले जाती थी बच्चों को और उनकी तरबियत और किफालत करती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी। और उसकी वजह यह थी कि अरब के लोग ये चाहते थे कि बच्चे की परवरिश और तरबियत ऐसे माहौल में हो जहां आबो हवा अच्छी हो, इसलिए गांव और देहात की फिजा अच्छी मालूम होती थी। और दूसरे ये कि अरबों की जुबान जो अरबी जुबान थी, वो चाहते थे कि इसको पूरे तौर पर महफूज रखा जाए। शहरों के अंदर की फिजा ऐसी होती है कि वहां इधर का और उधर का आदमी आके बस जाता है, अजमी लोग आके बस जाते हैं और अजमी जुबान भी वहां पर चल पड़ती है। और अरब के अंदर अजमी जुबान का बोलना मायूब समझा जाता था, इसलिए वहां के लोग चाहते थे कि बच्चों को देहात में भेज दिया जाए, वहीं पर बच्चों की परवरिश हो, किफालत हो, ताकि बच्चे खालिस अरबी माहौल में रहे, खालिस अरबी जुबान के आदी बने और कोई दूसरा असर अजमी जुबानों का और अजमी तहजीबों का उनके ऊपर न हो पाए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मां के पास परवरिश पा रहे थे और चंद ही अय्याम गुजरे थे, तो कुछ देहात की औरतें मक्कतुल मुकर्रमा में वारिद हुई कि भाई किसी के यहां कोई बच्चा हो तो ले जाए। काफिलों के काफिले आते थे देहातों से, चुनाचे एक काफिला बनु साद कबीले का आया और उनकी औरतों ने तलाश कर दिया कहां कहां बच्चे मौजूद हैं, ले जाए। बहुत सारे बच्चे उस जमाने में पैदा हुए थे और उन बच्चों को ले जाने वाली औरतें ले जाने लगी। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और आपके खानदानी लोग भी ये चाहते थे कि किसी देहाती औरत के पास इस बच्चे को दे दिया जाए और वहां पर इसकी परवरिश और किफालत हो। लेकिन जिस औरत के सामने भी पेश किया गया तो वो जब मालूम करती थी कि यह बच्चा यतीम बच्चा है, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने के लिए तैयार न होती। वो ये समझती थी कि यतीम बच्चा है, यतीम बच्चों को ले जाएंगे, हम परवरिश करेंगे, दूध पिलाएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? इसके इवज में, मुआवजे में कुछ मिलना तो चाहिए, लेकिन कुछ मिलने का नहीं है, उम्मीद ज्यादा नहीं है। वो कहते थे कि भाई किसी और बच्चे को ले लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कई ऐसी दाइयों के पास पेश किए गए, लेकिन इन दाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको दूसरा बच्चा चाहिए। आखिर में हजरत हलीमा रह गई, वो भी उसी काफिले के साथ आ रही थी। हजरत हलीमा की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब मैं आई मक्के तो मेरा हाल यह था कि मेरे साथ मेरा शौहर था और मेरा एक दूध पीता बच्चा था, लेकिन मेरी छातियों में दूध इतना कम था कि खुद मेरे बच्चे के लिए नाकाफी होता था।
اور جب ہاں آئے تھے مکہ مکرمہ تو ہمارے ساتھ ایک گدھی تھی اور ایک اونٹ تھا، لیکن ان جانوروں کا حال یہ تھا کہ غذا ٹھیک طور پر نہ دینے کی وجہ سے یہ اونٹنی بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی اور بالکل لاغر اور کمزور بہت دیر سے چلا کرتی تھی۔ یہ صورتحال تھی کہ ہم آئے مکے میں اور جب دیکھا کہ ساری عورتیں یہاں کے بچوں کو لے لے کے جا رہی ہیں اور ہمارے لیے کوئی بچہ نہیں ہے یہاں پر سوائے اس یتیم بچے کے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یتیم بچے کو لے جا کے رکھیں گی تو ہمیں کیا ملے گا، عوض میں معاوضے میں تو کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے دل میں آیا کہ چلو بغیر کسی بچے کو لیے واپس جانے کے بجائے اسی یتیم بچے کو لے کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کی وجہ سے ہمیں برکت دے دے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا ہاں ہاں چلو اسی یتیم بچے کو لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں برکت دے دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملی اور بچے کو لے جانے کی بات کہنے لگی۔ ان کو تو انتظاری تھا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہمارے بچے کو لے جاؤ، جو ہم سے ہو سکے گا ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ بات طے ہو گئی اور حضرت حلیمہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شیر خارگی کے عالم میں لے کر جب واپس ہونے لگتی ہے، ان کی خود روایت ہے اور گواہی ہے کہ جو ہی ہم بچے کو لے کر چلنے لگے میری چھاتیوں میں ایسا دودھ ابلنے لگا کہ اس بچے کو اور میرے بچے کو دونوں کو کافی ہو کر اور بچوں کے لیے بھی ہو سکتا۔ آئی تھی تو یہ حال کہ چھاتیوں میں دودھ نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس ہو رہی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگا اور کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی جس پر کہ ہم آئے تھے اور وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ بہت دیر سے چلا کرتی تھی اور قافلے کے پیچھے پیچھے رہا کرتی تھی، لیکن اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے تھے تو وہ اونٹنی سب سے آگے آگے دوڑ رہی۔ جو قافلے کی عورتیں تھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے یا دوسری تم نے خرید لی؟ میں نے کہا وہی اونٹنی ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہونے لگا کہ آئے تھے تو ایسی تھی اور جا رہے ہو تو ایسی اونٹنی کہ وہی اونٹنی دوڑ لگاتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جہاں ہماری بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر خوب چارہ ملتا تھا اور جہاں پر دوسری لوگوں کی بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر ان کو عام طور پر چارہ نہیں ملا کرتا تھا، قحط سالی ہوا کرتی تھی بار بار، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو کھیت تھے اس کے اندر خوب گھاس پوس ہوتی تھی اور ہماری بکریاں خوب سیراب ہو کے آیا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہات کی فضا کے اندر بنو سعد قبیلے کے اندر پرورش پانے لگے، تربیت پانے لگے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے بچے سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ بچے کی تربیت میں اور ان کو دودھ پلانے میں ان کو لگ گیا۔ بیچ میں کبھی کبھی لا کر والدہ سے ملا کے لے جاتی تھی، یہ سلسلہ تو ہوا کرتا تھا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے معمولی ہوا کرتا تھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو ماؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس میں آئی اور کہا کہ یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب لے کے تمہارے پاس آ گئی ہو، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اس بچے کو اور بھی 2-4 سال میرے پاس میں رہنے دیا جائے۔ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبائی بیماری، تو حضرت حلیمہ کو اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے چلو بچہ ابھی وہیں پر رہے۔ چنانچہ دوبارہ حضرت حلیمہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے علاقے میں گاؤں میں آ گئی اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور بھی کئی دنوں مہینوں سالوں تک رہنے لگے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 4 برس کی تھی، اس زمانے کے اندر ایک عجیب اور غریب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، جو بکریاں ان کی اپنی ہوتی تھی، حضرت حلیمہ کی، ان کے شوہر کی۔ تو وہاں پر بکریوں کے ساتھ کھیلتے اور چرانے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح جو ہے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور کچھ بچوں کے ساتھ بکریوں میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 آدمی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو وہاں سے ڈر کے مارے بھاگتے آ گئے۔ آ کر حضرت حلیمہ کو انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہمارے بھائی محمد کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ایسا کر دیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ بھی اور ان کے شوہر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے اور واپس لانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے۔ آپ کو بلایا، اٹھایا، پیار کیا، پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا اور سینے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے انہوں نے باہر ڈال دی اور پھر اس کے بعد اس کو سی دیا۔ دیکھا تو ایک ایسا نشان معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی آپریشن کر دینے کے بعد سینے سے ایک نشان سا محسوس ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ لے آئے اور پھر بہت اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ میں رکھنے لگے اور پھر ان کو خوف ہوا تو انہوں نے لے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ بچپن ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو سعد قبیلے میں گزرا اور وہاں کی زبان اچھی زبان مانی جاتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عرب کی زبان بہت پاکیزہ، بڑی فصیح، بڑی بلیغ زبان تھی۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم ہی میں پلے اور بڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان کی جو نزاکت اور آپ کی زبان کی جو فصاحت اور آپ کی زبان کے اندر جو شان و سہولت نظر آتی ہے وہ دوسروں میں نظر نہیں آتی، اور آپ نے زبان کیسے سیکھ لی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں بنو سعد قبیلے میں پلا ہوں اور وہاں کی زبان بڑی اچھی زبان، یہ زبان میں سیکھ کر آیا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے اور 4 سال عمر ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں کھیلتے تھے، کودتے تھے معمولی انداز سے، پھر اس کے بعد تربیت ہوتی رہی، ماں کی پرورش میں کفالت میں رہے، لیکن جب آپ 6 برس کے ہوئے ہیں والدہ محترمہ اپنے میکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ کی رہنے والی، چنانچہ وہاں پر گئی اور وہاں پر جب واپسی ہونے لگی وہاں سے راستے میں ابوا ایک مقام ہے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں 6 برس کے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت ام ایمن نامی ایک خاتون جو باندی تھی اس جو ہے خاندان کی، وہ بھی ساتھ میں موجود تھی۔ ام ایمن نے ان کو وہیں پر دفن کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے اور 6 سال کی عمر کے تھے ان کو لے کر آئی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ لانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا زندہ تھے حضرت عبد المطلب
انہوں نے لے لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اپنی پرورش و کفالت میں رکھا، اور پھر اللہ کے نبی